वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारा, जिसकी शादी अली से हुई थी, सारा के दिल में काफ़ी अरमान थे। वो शुरू से ही यही सोचती थी कि उसे एक बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर मिले, जैसे कि हर लड़की सोचती है। सारा की शादी होने के बाद सारा अपने दिल में यही सोचती कि शायद अली वैसे ही होगा जैसा सारा ने सोचा था, लेकिन अली वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। अली अक्सर सारा के साथ उखड़ा उखड़ा बात करता। वो हमेशा उसे हर बात पर डांटा करता। वो कभी सारा के साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करता। वक्त बीतता चला गया। सारा को एक बेटा हो गया। सारा सारा दिन काम में लगी रहती और रात को जब उसका शौहर घर आता तो वो उसके बातें सुनती। सारा इस वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी, जिसके वजह से उसके घर में उसकी सास से और उसकी जेठानी से थोड़ी तू मैं होती रहती थी। जब अली घर लौटता तो उसकी अम्मा उसे सारा की शिकायत करती। अली भी अब तंग आ गया था, लेकिन मजबूर होके क्या करता। वो सारा को लेकर के एक दूसरे मकान में चला जाता है रहने के लिए, जबकि सारा ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहती। सारा अली को मना करती है कि हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं और झगड़ा किस घर में नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अली उसकी बात नहीं मानता। वो सारा कसूर सारा के ऊपर डालता और उसकी ज़िम्मेदारी भी उसी को देता कि मेरे घर से जाने का भी ज़िम्मेदार तुम हो। मैं अपनी माँ को तुम्हारे वजह से छोड़ रहा हूँ। अब तो जैसे सारा को आदत हो गई थी अली की डांट सुनने की, लेकिन वो फिर भी उसे नज़रअंदाज कर दिया करती थी, क्योंकि सारा के दिल में अली के लिए बहुत मोहब्बत थी। वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी और उतने ही अली उसे धुतकार दिया करता था। एक दिन की बात है, सारा अपने घर में अकेले होती है अपने बेटे के साथ। वो किचन में खाना पका रही होती है। तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। सारा जाके दरवाज़ा खोलती है। अली जब घर के अंदर आता है तो उसे काफ़ी डांट लगाता है कि दरवाज़ा खोलने में इतना देर क्यों लगा दी, क्या कर रही थी तुम। मैं किचन में थी, खाना बना रही थी, इसलिए देर हो गई। अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी। रोज़ अली सारा को डांटता और उसे बेइज्जत करता। सारा बेचारी चुपचाप रोती और उसके बाद अपने कामों में लग जाती। एक रोज़ की बात है, जब अली अपने कामों के लिए बाहर चला गया था और वो सारा को कह करके गया कि कल से मेरी नाइट शिफ्ट होने वाली है, अब मैं रात को बाहर रहा करूँगा। तुम्हें यूसुफ को लेकर के घर में अकेले रहना होगा, तो रात को ठीक से तुम सोना, ठीक है। नाइट शिफ्ट कितने दिनों के लिए है आपकी? चलेगी, काफ़ी हो सकता है कि 6 महीने भी लग जाएं। दूसरे दिन अली अपने काम पे चला जाता है नाइट शिफ्ट। वो सारा को कहता है कि दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लो। सारा अपने बेटे को लेकर के कमरे में जाती है सोने के लिए। तभी सारा को एक अजीब सी महक आती है। वो सोचती है कि क्या चीज़ जल रहा है। वो किचन में जाती है देखने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं रहता। वो सोचती है शायद कि बाहर से कुछ महक आ रही होगी। वो जाकर फिर सो जाती है। दूसरे दिन कुछ नहीं होता। तीसरे दिन जब सारा सोई हुई होती है, अचानक से सारा की आँख खुलती है और ये आँख उसकी खुलती है बाहर, ठीक उसके घर के बाहर कुत्ते के भौंकने के आवाज़ से, जिसके वजह से सारा काफ़ी घबरा जाती है। दूसरे दिन सारा अली को सारी बात बताती है। वो उसे कहती है कि एक दिन उसे अजीब जली सी बू आ रही थी और दूसरे दिन उसके घर के बाहर कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे और मानो जैसे कि अब छत पार करके उसके घर के अंदर आ जाएंगे। अली सारा की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, तुम्हें ना वहम हो गया है, तुम अकेले घर पे रहती हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा की तरह सारा अली की बात सुनकर चुप हो जाती है और रोने लगती है। दूसरे दिन अली अपने काम पे चला जाता है। रात को करीब 2 बज रहे होते हैं। तभी दरवाजे पे किसी की नॉक करने की आवाज़ आती है। सारा की आंख खुलती है। वो दरवाजे के बाहर जाके देखती है तो कोई भी नहीं रहता। फिर थोड़ी देर के बाद उसके दरवाजे पे फिर से नॉक होती है और सारा अंदर से ही आवाज़ लगाती है, कौन है बाहर, कौन है। तब बाहर से अली की आवाज़ होती है, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। अच्छा, खोल रही हूँ। सारा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, अली अंदर की तरफ चला जाता है। वो सीधा अंदर के कमरे में जाकर के बैठ जाता है। सारा दरवाज़ा बंद करके उसके पास आके पूछती है, आप तो सुबह आने वाले थे, लेकिन अभी आ गए आप। अली उसके तरफ बहुत प्यार से देखता है और मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं वापस आ गया। जबकि
علی کے آواز میں اس بار کافی بدلاؤ تھا۔ علی ہمیشہ سارہ کے ساتھ چلا کر غصے سے بات کیا کرتا تھا، لیکن اس بار اس نے کافی محبت سے بات کی سارہ سے اور پوچھا کہ یوسف کب سویا؟ کافی دیر ہو گئی، بہت مشکل سے سویا ہے، وہ آپ کو کھوج رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم میرے لیے ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ۔ سارہ کچن میں چلی جاتی ہے پانی لانے کے لیے۔ جب وہ پانی لے کر کمرے میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ علی بستر پر لیٹا ہوا ہے اور وہ بہت پیار سے سارہ کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ سارہ اس کے سینے سے جا کر کے لگ جاتی ہے۔ اندر سے سارہ کافی خوش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا پیار علی اس کو دکھلاتا ہے۔ علی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کب رات کے آغوش میں آ گئے دونوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب سارہ کی آنکھ کھلی اور وہ جب مڑ کر دیکھی تو علی اس کے بغل میں سویا ہوا تھا، لیکن یوسف وہاں پر نہیں تھا۔ یوسف آنگن میں بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا اور مانو جیسے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی وہاں پر کھیل رہا ہو۔ سارہ کو یہ چیز دیکھ کر کچھ عجیب سی لگتی ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ یوسف کو گود میں اٹھا کر اندر لے کر آ جاتی ہے۔ سارہ جب کمرے میں آتی ہے تو ہمیشہ کی طرح علی اس کو غصے سے دیکھتا ہے اور اس کے اوپر چلاتے ہوئے کہتا ہے، رات کو میں دروازہ اتنا نوک کر رہا تھا اور تم گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ تو اچھا تھا کہ میرے پاس چابی تھی اور میں اندر آ گیا۔ جب اندر آ کر دیکھتا ہوں تو تم تو ایک دم بے خبر تھی، میری آہٹ بھی تم کو نہیں ملی۔ سارہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات سوچتی ہے کہ رات کو تو وہ میرے ساتھ تھے، تو پھر وہ باہر کیوں گئے تھے اور پھر باہر سے آئے؟ وہ علی سے پوچھتی ہے، آپ رات کو باہر گئے تھے کیا؟ وہ سارہ کو بہت زور سے چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں رات کو کام پہ گیا تھا؟ سارہ کو یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے، لیکن وہ علی کے ڈر سے اسے کچھ نہیں کہتی۔ وہ کچن میں علی کے لیے چائے بنانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ شام کے وقت سارہ جب اپنے کام ختم کر کے روم میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچے یوسف کو دیکھتی ہے کہ وہ پھر سے آنگن میں کسی کے ساتھ ہنس ہنس کر کے کھیل رہا ہے۔ سارہ کو یہ چیز دیکھ کر عجیب لگتا ہے۔ وہ یہی سوچتی ہے کہ آخر یوسف کس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ یوسف کو آنگن سے اٹھا کر لے کر پھر کمرے میں آ جاتی ہے۔ علی تیار ہو کر اپنے کام پہ چلا جاتا ہے اور روز کی طرح سارہ اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے گھر پہ رہ جاتی ہے۔ رات کو سارہ جب سوئی بھی ہوتی ہے تو اچانک ایک آواز سے اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ آواز ہوتی ہے دروازے کھلنے کی۔ سارہ گھبرا کر اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ علی وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ وہ سارہ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ سارہ تو علی سے اتنا گھبراتی تھی کہ اس سے سوال کرنے سے بھی وہ ڈرتی تھی۔ نہیں نہیں، میں آواز سن کر کے اٹھی ہوں، لیکن آج آپ اتنے جلدی آ گئے؟ ہاں، میری کام آج ختم ہو گئی جلدی، تو سوچا گھر چلوں جلدی۔ علی سارہ کو اپنے باہوں میں لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے اور ساری رات وہ وہیں گزارتا ہے۔ صبح کو جب دروازہ نوک کرنے کی آواز آتی ہے تو سارہ کی آنکھ اچانک سے کھلتی ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے دروازہ کھولنے جاتی ہے۔ سامنے وہ علی کو دیکھ کر ایک دم گھبرا سی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے، آپ؟ علی اس سے کہتا ہے کہ تم تو ایسا کر رہی ہو جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ آپ یہاں ہیں تو اندر کون ہے؟ اندر کون ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جب وہ دونوں اندر کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں صرف یوسف سو رہا ہوتا ہے اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ علی اس بار بھی سارہ کے اوپر بہت غصہ ہوتا ہے اور اسے بہت برا بھلا بول دیتا ہے۔ سارہ مایوس ہو کر کے کچن میں چلی جاتی ہے اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ دن گزر جاتا ہے۔ سارے دن وہ یہی سوچ میں پڑی رہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رات کو تو علی کا برتاؤ میرے ساتھ اتنا اچھا ہوتا ہے، مانو جیسے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور میرے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن دن جیسا ہوتا ہے وہ واپس سے ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے وہ میرے ساتھ پہلے رہتے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سارہ کام کرتے ہوئے یہ ساری باتیں کو ابھی سوچ ہی رہی تھی، تبھی علی اس کے پاس آتا ہے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے باہوں میں لے لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سارہ اچانک سے گھبرا جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ تو سو رہے تھے، کب جگے آپ؟ میں سو نہیں رہا تھا، میں تمہاری من کی باتیں سن رہا تھا۔ من کی باتیں؟ ہاں، تم یہی کہہ رہی تھی نا کہ رات کو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ بات سچ ہے سارہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو یہاں سے۔ کہاں چلو؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
سارا، میں تمہیں جو بتانے جا رہا ہوں وہ شاید تمہیں سن کر عجیب لگے گا، لیکن حقیقت ہے۔ کیا بات ہے، بولیے۔ میں تمہارا شوہر علی نہیں ہوں۔ علی نہیں ہوں؟ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سارا، میں ایک جن ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، تم نہا کر اپنے بال جھٹکار کر وہاں سے گزر رہی تھی، میری نظر تمہارے اوپر پڑی اور اسی وقت مجھے ایک نظر میں تم سے محبت ہو گئی۔ میں تمہاری شوہر کی شکل لے کر روز رات کو آتا تھا اور تمہارے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ مجھے تم بہت پسند ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ سارا تو مانو کہ وہیں پہ جم گئی تھی، اس کے گلے سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اندر سے چیخنا چاہتی تھی، علی کو بلانا چاہتی تھی، لیکن سارا جیسے کہ وہاں پہ جم چکی ہے اور کوئی بھی حرکت اس کے جسم میں نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی سارا وہاں پہ اچانک گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سارا کافی دیر کچن میں پڑی رہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی جب کچن میں اس کے پاس آتا ہے، وہ سارا کو زمین پہ گرا ہوا دیکھتا ہے اور اس کے چہرے پہ پانی ڈالتے ہوئے اسے ہوش میں لا کر پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اور آج کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ سارا من میں سوچتی ہے کہ کیا میں علی کو یہ ساری بات بتاؤں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ہی غلط سمجھیں۔ لیکن ہمت کر کے سارا اپنے شوہر کو، علی کو سارا بات بتاتی ہے۔ وہ اسے ہر ایک چیز بتا دیتی ہے کہ یہ جن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ سارا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ علی اس کی باتوں کو سن کر پہلے تو یقین نہیں کرتا، پھر سوچتا ہے کہ اتنا جھوٹ تو یہ بولے گی نہیں۔ علی بھی کافی گھبرا جاتا ہے۔ ایک دن علی گھر ہی پر موجود رہتا ہے، وہ اپنے کام پر نہیں جاتا۔ رات کو جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب اچانک کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ علی کی نیند کھلتی ہے اور علی آگے آنگن میں جا کر دیکھتا ہے کہ یوسف وہاں پر بیٹھا کسی سے بات کر رہا ہے۔ علی تھوڑی دیر کے لیے چونک کر وہ دیکھتا ہے، لیکن اسے کہیں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ پھر وہ سارا کو چپکے سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یہ یوسف کس سے باتیں کر رہا ہے؟ تمہیں کوئی دکھ رہا ہے کیا؟ سارا اس سے کہتی ہے، ایسا یوسف کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ وہی جن ہے جو یوسف کو بھی کھلاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے۔ یہ بات کافی پریشانی والی تھی کیونکہ اس بار علی کو بھی یقین آ گیا تھا یہ ساری حرکتیں دیکھ کر۔ اب علی کافی پریشان ہو چکا تھا۔ سارا اس سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، ہم کیوں نہ واپس اپنے پرانے گھر چلتے ہیں، لیکن علی اسے ڈانٹ دیتا ہے پھر اور کہتا ہے، تمہارا دماغ تو کہیں خراب نہیں ہو گیا؟ ساری باتوں کو نظر انداز کر کے علی سارا کو ڈانٹ کے کہتا ہے کہ اب ہمیں یہیں رہنا ہے اور ایسا کوئی بات نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کل ہی گھر میں قرآن خوانی کرواؤں گا اور ٹھیک ہو جائے گا، تم گھبراؤ مت۔ سارا علی کی بات مان لیتی ہے۔ دوسرے دن گھر پہ مسجد سے بچے اور کچھ مولوی آتے ہیں قرآن خوانی کے لیے۔ کچھ دن تو گھر میں سب کچھ بالکل شانت رہتا ہے، رات کو بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، جبکہ علی بھی اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ کچھ دن کے بعد ایک دن جب رات کو سارا سوتی ہے تو وہ جب مڑتی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے تو وہ دیکھتی ہے کہ یوسف بستر پہ نہیں ہوتا۔ وہ سارے گھر میں یوسف کو ڈھونڈتی، لیکن یوسف اس کو کہیں بھی نہیں ملتا۔ تب اسے ایک آواز آتی ہے کہ سارا، میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، لیکن جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں اسی طرح میں یوسف سے بھی محبت کرتا ہوں، تم نہیں تو کیا ہوا، میں یوسف کو اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی سارا زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ ساری رات اسی کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ صبح جب علی دروازہ کھول کر اندر آتا ہے تو وہ سارا کو فرش پر گرا ہوا دیکھتا ہے۔ سارا کو اٹھاتے ہوئے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یوسف کہاں ہے؟ سارا اپنے ہوش میں نہیں رہتی، وہ روتی روتی چلاتی چیختی اور علی سے کہتی، وہ میرے بچے کو لے گیا، میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ کون لے گیا ہمارے بچوں کو؟ میں نے آپ سے کہا تھا، وہ جن جو کہ میرے پیچھے پڑا ہے وہ میرے بچے کو لے گیا، مجھے کچھ بھی کر کے آپ میرا بچہ واپس لے کر کے آئیں۔ اس بار علی کو سارا کی بات پہ یقین آ گیا تھا کیونکہ یوسف وہاں تھا ہی نہیں، ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی یوسف کہیں نہیں ملا۔ علی بہت سارے بابا کے چکر کاٹتے رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، سب پیسہ ٹھگنے لگے۔ سارا بھی اب ہمت ہار چکی تھی، لیکن اس کی آس ابھی بھی تھی کہ میں اللہ سے دعا کروں گی۔ وہ روز نماز پڑھتی اور سجدے میں گر گر کر کے دعائیں مانگتی کہ میرے بچے کو مجھے لوٹا دو، میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔
علی سارہ کو یہی کہہ رہا تھا کہ محلے والوں کو یہی پتہ ہے کہ یوسف کہیں کھو گیا ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ یوسف کے گھر والے کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ یوسف کو وہ لوگ باہر لے کر کہیں گئے تھے اور یوسف وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس بات کو 2 مہینے ہو جاتے ہیں، لیکن سارہ جو کہ ایک ماں رہتی ہے، اس کا وہی حال رہتا ہے۔ وہ رو رو کر کے نماز میں دعا مانگتی ہے۔ ایک دن سارہ اسی آنگن میں جہاں یوسف کھیلا کرتا تھا، جو نماز میں بیٹھے رو رہی تھی اور اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی، میرا بچہ جہاں کہیں بھی ہے مجھے لوٹا دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بالکل بھی نہیں رک رہی تھی۔ وہ سجدے میں گر کے رو رو کر کے دعائیں مانگ رہی تھی، تبھی اس کے کان میں بچے کی رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ یہ چونک جاتی ہے کہ یہ آواز تو یوسف کی ہے۔ وہ اچانک سجدے سے اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یوسف اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شکرانہ نماز ادا کرتی ہے اور علی کو اطلاع کرتی ہے کہ یوسف ہمارے پاس واپس آ گیا۔ یوسف کو دیکھ کر سارہ بہت لاڈ کرتی ہے اور وہ سب سے پہلے نفل کی نماز شکرانہ کی ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد علی وہاں سے سارہ کو اور اپنے بیٹے کو لے کر کے اپنے پرانے گھر میں چلا جاتا ہے۔